मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। सअल साइलुम बिअज़ाबिन वाक़िअ, एक पूछने वाले ने पूछा उस अज़ाब के बारे में जो वाक़े होकर रहेगा। ये इसका लफ्ज़ी तर्जुमा है। मिनल्लाहि दिल मआरिज, उस अल्लाह की तरफ से अज़ाब वाक़े होगा जो रास्तों वाला है, सीढ़ियों वाला है, यानी जिसकी तरफ फरिश्ते जाते हैं मुख्तलिफ रास्तों को तय करके। तारुजुल मलाइकतु वर्रूहु इलैहि फी यौमिन काना मिक़दारुहु 50 अल्फ सना। ये फरिश्ते और रूह यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम उस अल्लाह की तरफ जाते हैं, बुलंदी की तरफ जाते हैं, और ये अजाब ऐसे दिन में वाक़े होगा कि एक दिन 50,000 सालों के बराबर होगा। फ़स्बिर सब्रन जमीला, बस ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सब्र जमील करें। सब्र जमील उस सब्र को कहते हैं जिसमें कोई शिकायत ना हो। आप पर मुख्तलिफ हालात आए ना, सब्र तो हर आदमी कर लेता है, लेकिन ऐसा सब्र जिसमें ज़बान से भी शिकायत ना हो, तो आप ऐसा सब्र करें। इन्नहुम यरौनहु बईदा, ये जो काफिर लोग हैं जो आखिरत का इनकार कर रहे हैं, ये उस दिन को बहुत दूर समझ रहे हैं। वनराहु करीबा, अल्लाह कहते हैं लेकिन हम देख रहे हैं कि वो बहुत करीब है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। ये तो इन आयतों का लफ्ज़ी तर्जुमा हो गया। हुआ क्या, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखें इस्लाम बार बार एक ही बात को रिपीट करता है, बार बार एक ही बात को रिपीट करता है कि इस कायनात, देखें इस्लाम के ना 2-4 ही टॉपिक हैं, उसी को रिपीट करता रहता है इस्लाम। पूरे कुरान में अलहम से लेके वन्नास तक वही है। बाकी तो ऑर्डर जो है ना, अहकाम, ये करो ये नहीं करो, वो ऑर्डर्स की आयतें कुरान में 1/3 भी नहीं है। यानी पूरे कुरान को आप एक तरफ रखें और उसमें वो आयतें जिनमें हमें कुछ करने का हुक्म दिया गया है, तो वो आयतें जिनमें हमें ऑर्डर्स दिए गए हैं, कुछ करने का हुक्म दिया गया है, जिसमें लॉ बयान किया गया है, वो बहुत थोड़ी हैं। वो क्या हैं? बहुत थोड़ी। कितने अहकाम है जो कुरान ने दिए, नमाज, ज़कात, हज, रोज़ा, वालिदैन की इताअत, फर्माबरदारी, रिश्तेदारी जोड़ना, और ऑर्डर्स में कुछ तलाक के हकाम अल्लाह ने खुद बयान कर दिए ताकि बाद में लोग उसमें इख्तिलाफ ना करें। वो अलग बात है, फिर भी लोगों ने कर लिया। अल्लाह ने खुद ही बयान कर दिए थे कि इसमें फड्डा ना हो, ये बहुत अहम मसाइल हैं। जैसे 3 तलाक को अल्लाह ने कह दिया, तीसरी के बाद रुजू नहीं है, ताकि बाद में फड्डा ना हो, लेकिन अहले हदीसों ने फड्डा डाल दिया, बोला 3 एक होती हैं, हालांकि कुरान में कहीं भी नहीं है। इसी तरह विरासत के हकाम अल्लाह ने खुद बयान कर दिए, क्योंकि इनमें बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं ना। अब रफुल यदैन में तो कोई इतना बड़ा मसला थोड़ी है, कोई कर रहा है कोई नहीं कर रहा है। कोई कर रहा है तो आपके पैसे थोड़ी जा रहे हैं जेब से, कोई नहीं कर रहा है तो भी आपकी जेब से पैसे, बोलो ना, नहीं जा रहे। तभी इस पे कोई जंगें नहीं होंगी। हाँ, यूट्यूब पे एक दूसरे को चैलेंज बाजियाँ, मुनादरे बाजियाँ, बस यही होगा। विरासत के मसलों में अगर मसाइल खड़े होते, करोड़ों करोड़ों की जायदादें हैं, उसमें आपका हिस्सा बन रहा होता 1 करोड़ का, लेकिन वो हदीस ज़ईफ होती ठीक है। कुछ कह रहे होते ये सही है, कुछ कह रहे होते ये ज़ईफ है, अब इख्तलाफ हो जाता। आप बोलते यार ये सही है। बाज़ हदीसों में इख्तलाफ भी ऐसे हैं सही और ज़ईफ होने में कि उसको भी हल करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनमें मुहद्दिसीन ही का इख्तलाफ होता है। तो अब उसमें इख्तलाफ रहेगा, वो ख़त्म नहीं हो सकता। तो अब अगर यहाँ ये पड्डा हो जाता 1 करोड़ रुपए आपकी विरासत में आ रहे हैं, वो हदीस क्या होती? ज़ईफ। बीवी का हिस्सा जिस हदीस में आया होता वो हदीस सही होती, लेकिन सहाबी का फतवा उसके खिलाफ होता। हम कंफ्यूज हो जाते, ऐसा तो नहीं है ये हदीस ही मनसूख है भाई, शुरू में हुक्म था, वरना सहाबी उसके खिलाफ फतवा क्यों देते? कुछ कहते हमने सहाबी को नहीं मानना, हदीस को मानना। एक फड्डा
تو تلواریں چلتی گھروں میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کیونکہ غریب کی جائیداد تو 2 پکوڑے، 1 لڈو، 1 مٹھائی کا ڈبہ ابو کی الماری سے نکلا ہے، 1 مسلح نکلا ہے ابو کی والدہ کی الماری سے، 1 پان دان نکلا ہے. یہ ہوتا ہے غریبوں کی. جو پیسے والے لوگ ہیں نا ان کی وراثت میں کیا کچھ نہیں نکل رہا ہوتا. اس لیے اللہ نے وراثت کے حکام خود بیان کر دیے قرآن میں تاکہ پھڈا ہی نہ ہو. کرنے والے تو اس میں بھی کر لیتے ہیں. اللہ نے بیان کر دیا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ نے وصیت کر دی ہے تمہاری اولاد کے بارے میں، مرو گے للذکر مثل حظ الانثیین، 2 بیٹیوں کے برابر 1 بیٹے کا حصہ ہے. اور ایک چیز وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، تم مر گئے، تمہاری اولاد اگر نہیں ہے تو بیوی کو ملے گا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، 1/4، 25% بیوی کا ہے. اور اگر وہ مر گئی تو 50% تمہارا ہے، اس کے اگر اولاد نہیں ہے. اولاد ہے تو پھر 1/4 ہے. ایسی ایکسپلین کیا نا بہترین طریقے سے کہ جھگڑا کیا ہو جائے، ختم. اچھا اب ہم آگے چلتے ہیں. وراثت کے حکام قرآن نے کھول کے بیان کر دیے. تو چند حکام ہی ہیں، چند یتیموں کے حکام قرآن نے وضاحت سے بیان کر دیے، بہت چند ملیں گے. باقی قرآن میں احکام نہیں ہے، زیادہ آرڈرز نہیں ہے. قرآن میں 3 باتوں کو زیادہ فوکس کیا گیا ہے، بار بار قرآن اسی کو ہائی لائٹ کرتا ہے. نمبر 1، خود سے نہیں بنے ہو، کسی نے تمہیں بنایا. اور یہ 3 سوال ہی ایسے ہیں جو دنیا کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. انہی سے دنیا جان چھڑاتی ہے. باقی مذہب سے کسی کا کیا لینا دینا میرے بھائی. امریکہ میں مسجدیں کم تھوڑی ہیں، جاپان میں کوئی کم مسجدیں تھوڑی ہیں. حاجی امریکہ سے بھی آتے ہیں، ہو سکتا ہے اسرائیل سے بھی آتے ہوں، ٹھیک ہے نا. حاجیوں پہ کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. 3 بڑے سوال آتے ہیں. پہلا سوال، ہم بنے نہیں ہیں، ہمیں کسی نے بنایا ہے. قرآن اس کو بہت فوکس کرتا ہے. نمبر 2، توحید، کہ صرف وہی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک بولو نہیں کرنا. نہ شرک اکبر کرنا ہے، نہ شرک اصغر. اکبر کیا ہوتا ہے؟ آپ نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ کے علاوہ بھی کسی اور کے پاس وہ اختیارات ہیں اسباب سے ہٹ کے کچھ کرنے کے. دیکھو دنیا میں جو بھی کچھ کرتا ہے نا، کوئی لاجک ہوتی ہے اس کی تو کام کر لے گا، کوئی سبب نہ ہو تو کام نہیں کرے گا. ڈاکٹر نے آپریشن کرنا ہے، کینچی ہوگی تو کاٹ دے گا، کینچی نہیں ہو تو پھونکے لگا کے کاٹے گا. وہ پھونکوں کو جو بھی پھونکوں والی سرکار یاد آ جاتی ہے. آج کل ہمارے چینل کو بہت اسٹرائک دینے کی کوشش کر رہی ہے پھونکوں والی سرکار. میرے چینل کے پیچھے ان کے پاس ٹیکنیکل وہ ہیں یوٹیوب کے ماہرین. اتنا میرے چینلوں کے جب سے میں نے پھونکوں والی سرکار پہ وہ بیان کیا نا کہ ایک سلنڈر بھر کے رکھو اور یوں کرتے رہا کرو، کیا اتنی پھونک، میں اگر اتنی پھونکیں لگاؤں میری تو پھونک ختم ہو جائے گی بھائی. صحیح بات ہے یار. ہر آدمی میں ایک محدود لمٹ میں پھونک ہوتی ہے. غیر محدود صلاحیتیں اور طاقتیں اللہ نے کسی کو نہیں دی ہیں. لیکن بہرحال پھونکوں والی سرکار ہمارے لیے قابل احترام ہے. ہم نے احتراماً یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ ایک سلنڈر رکھیں، ایک دفعہ بھروا لیں، کسی مرید کو پکڑا دیں، وہ اسپرے کرتا رہے گا. اس دن کے بعد سے میری شامت آئی ہوئی ہے. ایڈمن بتا رہا ہوتا ہے اسٹرائکوں کی کوشش، چینل بند کراؤ، یوٹیوب پہ اپلیکیشنیں جا رہی ہیں. تو احمد بھائی نے مجھے بولا ایک بیان ریکارڈ کروا دو، پھونکوں والی سرکار کو بتا دو کہ آپ یہ حرکت کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ ہم آپ کے چینل کے خلاف اگر ہو گئے نا تو آپ کے لیے جان چھڑانا مشکل ہو جائے گا. پھر تو یہ چھوڑ دو. ہم نے آپ کی تعریف میں ایک بات کہی ہے، آپ کی پھونک یعنی آپ کا ٹائم بچانے کے لیے، کہ ہول سیل پہ ہمیں جو آدمی ہول سیل پہ کام کر سکتا ہے اس کو ریٹیل پہ کرنے کی ضرورت. دیکھو ایک آدمی انڈے بیچ رہا ہے 2-2 3-3 کر کے، ہم اس کو اچھا مشورہ دیتے ہیں، ابے تیرا تو اتنا بڑا آدمی ہے، تو ہول سیل پہ کرنا ہے یہ کام، تو آپ ہول سیل پہ جا جاؤ اور اس میں ہو جائے گا. تو یہ اسٹرائک کی آپ کوشش نہ کریں، اس سے آپ کو انشاءاللہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو اپنی خام خامے صلاحیتیں برباد ہوں گی. اور پھر آپ تو پھونکوں کے ماسٹر ہو. آپ ہمارے چینل پہ یوں لگاؤ پھو، ایک دم چینل اڑ جائے. ایک لنگڑا سیدھا ہو رہا ہے. اسٹرائک تو آسان عمل ہے، کیا خیال ہے؟ بلکہ ہو سکتا ہے میری ویڈیو آ رہی ہو، آپ نے کہا پھو، میں ہی ٹیڑھا ہو جاؤں یہاں پہ. یار جو ٹیڑھے کو سیدھا کر سکتا ہے وہ سیدھے کو ٹیڑھا بھی تو کر سکتا ہے نا. تو کیا ضرورت ہے آپ کو اسٹرائک ہے؟ اتنے سارے انجینئر بٹھا دیے، وہ سب میرے چینلوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ملحد ویسے ہی ہمارے چینل کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. جو اتنی اپلیکیشن یوٹیوب میں میرے چینل کے خلاف گئی ہوئی ہیں، آپ کی سوچ ہوگی
جو ایتھیس لوگ ہیں نا, ایتھیس لوگ اور کچھ فرقہ پرست لوگ بھی, اتنی ایپلیکیشن یوٹیوب میں, تو یوٹیوب کے حوصلے کو داد دیتا ہوں بھائی, بچا کے کیسے رکھا ہوا ہے. تو وجہ اس کی ہے کہ یوٹیوب لا کو جو فالو کرتا ہے نا, تو پھر یوٹیوب یہ دیکھتے ہیں لا کو فالو کر رہے ہو تو ٹھیک ہے, ہم لا کو یوٹیوب کی پالیسی اور اس کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں, جو ان کی پالیسی ہیں, اس کے اگینسٹ نہیں جاتے. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارا چینل اڑ گیا, یوٹیوب کو اسلام سے دشمنی ہے, ہم نے جو اب تک آبزرو کیا ہے, نہ یوٹیوب کو اسلام سے محبت ہے نہ دشمنی ہے. آپ یوٹیوب کی پالیسیوں کے حساب سے چلیں تو یوٹیوب آپ کو کچھ بھی, ہم لوگ خود پالیسیوں کو فالو نہیں کرتے اور پھر چیختے ہیں. فیس بک کی بھی کچھ پالیسیاں ہیں. اب میرا اونٹ ذبح ہو رہا تھا, لڑکوں نے لا کے نا, میں نے جب نہر کیا, خون کے فوارے, مفتی صاحب کا اونٹ اور فوارے جا رہے ہیں, اور وہ چینل اڑا دیا ان کا یوٹیوب نے. وہ کہہ رہے ہیں لگتا ہے فیس بک کو نا مسلمانوں کی قربانیوں سے نفرت ہے. ہم نے کہا فیس بک کی پالیسی ہے بلڈ اس میں نظر نہیں آنا چاہیے, خون خرابہ نظر نہیں آنا چاہیے. جتنے بھی ماہرین ہوتے ہیں نا, اب دیکھو وہ نادر علی نے نا حلیم کا دیگ بنایا تھا, کٹا لے کر آیا, بیل لے کر آیا, سارا دکھا رہا ہے, گراتے ہوئے ذبح کرتے ہوئے نہیں دکھایا, آخر میں دیگ نظر آ رہی ہے. اب اگلا پوچھے اتنا بڑا کٹا اچانک دیگ میں کیسے آ گیا بھائی, وہ کئی گھنٹوں میں آیا, لیکن اگر وہ لانے کا پروسیس دکھا دیتے نا تو نادر علی کا چینل اڑ گیا تھا. تو وہ چونکہ ایکسپرٹ آدمی ہے, اس کو یوٹیوب کی پالیسی کا پتہ ہے, اس نے دکھایا پورا, بھائی کٹا لے کر آ رہا ہوں, اور ہم ابھی انتظار کر رہے ہیں, بھی گرے گا, کٹے گا. کٹا تھوڑی دیر میں کیا ہے حلیم, ایک دم کٹا حلیم میں کیا ہو جاتا ہے چینج. تو پالیسیوں کا آپ کو احترام کرنا پڑتا ہے. تو خیر, تو میں کیا بات کر رہا تھا یار, کہاں سے, تو پھونک سے وہ یاد آیا تھا مجھے. تو بھائی میرے چینل پہ آپ شو کرو, ایک دم میرا چینل اڑ جائے گا, بلکہ میں ہی اڑنا جاؤں کہیں, میں بھی تو چینل میں آ رہا ہوں گا نا, تو آپ شو کرو, میں آڑا ترچا ہو جاؤں گا. تو ایک سوال یا نشان ہے. تو میں بہرحال پھونکو والی سرکار سے گزارش ہے کہ کائنڈلی آپ ایسا نہ کریں, ٹھیک ہے نا. تو آپ کہو پھر جب آپ کو خطرہ ہی نہیں ہے تو گزارش کیوں کر رہے ہو. میں آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنی صلاحیتیں جو آپ پھونکوں میں لگا سکتے تھے وہ ادھر نہ لگائیں آپ, اس میں آپ کو حاصل ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے. تو جس نے پھونک لگوانی ہے جائے بھائی, جس کو عقیدت ہے جائے پھونک لگوائے. ہمیں تو وہی جو ہمیں سمجھ میں آئے گا ہم وہ کہیں گے نا. اور میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں, میں تو احترام میں کہہ رہا ہوں, ٹائم بچانے کے لیے, میں مخالفت میں تھوڑی کہہ رہا ہوں. آپ کو تو میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے یار, مفتی صاحب مجھے ہول سیل کا ایک بہترین طریقہ بتا رہے ہیں. خیر, تو کیا بات کر رہا تھا یار میں, شرک اکبر. شرک اکبر تو یہ ہے کہ آپ نے یہ یقین کر لیا, عقیدہ رکھ لیا کہ یہ فلاں شخص میری بگڑی بنا سکتا ہے, اسباب سے ہٹ کے کام کر سکتا ہے. جیسے میں مثال دے رہا تھا, ڈاکٹر نے کینچی استعمال کیے بغیر آپریشن نہیں کر سکتا, انسٹرومنٹ اسباب اختیار کرنے پڑیں گے. اسباب سے ہٹ کے دنیا میں کوئی بھی کوئی کام نہیں کر سکتا, اس کے اللہ نے اختیارات کسی کو دیے ہی نہیں ہیں. آپ کہہ سکتے ہو, بار بار میں یہ مثال دیتا ہوں, معجزہ پھر کسے کہتے ہیں؟ نبی نے تو یہاں سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے, اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہے نہیں ہے. تو خوب سمجھ لو, نئے نئے لوگ آتے ہیں نا, اس لیے ایک موضوع کو ریپیٹ کرنا پڑتا ہے بار بار. معجزہ نبی کا عمل نہیں ہوتا, معجزہ کس کا عمل ہوتا ہے؟ اللہ کا. نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے نہیں کیے ہیں, کس نے 2 ٹکڑے کیے ہیں؟ اللہ نے کیے ہیں. اس کی دلیل یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو پھینکتے تھے, سانپ بن جاتی تھی نا, تو موسیٰ تھوڑی بناتے تھے. اگر موسیٰ علیہ السلام کو یہ اللہ نے اختیار دے دیا ہوتا کہ جب چاہے لاٹھی کو سانپ بنا لیں, تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو تو پہلے اللہ نے پوچھا یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا لاٹھی. اللہ نے کہا اس کو ڈال زمین پہ. جب ڈالا ہے سانپ بن گئی, موسیٰ علیہ السلام دوڑ گئے, خوف سے بھاگ گئے, فرار ہو گئے وہاں سے. اللہ نے کہا واپس پلٹو, اس کو پکڑو, اس لاٹھی کو, میں دوبارہ اس کو لاٹھی بنا دوں گا. تو سانپ بھی اللہ بنا رہا ہے, اس سانپ کو لاٹھی بھی کون بنا رہا ہے؟ اللہ بنا رہا ہے. اگر حضرت موسیٰ نے خود بنایا ہوتا تو فرار تھوڑی ہوتے وہاں سے ڈر کی وجہ سے. تو پیغمبر کا ہاتھ استعمال ہو رہا ہے, کام کون کر رہا ہے؟ اللہ. اور پیغمبر کے پاس اختیارات بھی نہیں ہیں کہ جب چاہیں کر دیں. اللہ نے نبی کو کہہ دیا کہ آپ چاند کی طرف اشارہ کریں, میں 2 ٹکڑے کر دوں گا. اللہ نبی کو نہ کہتے تو بھائی 100 دفعہ بھی کوئی بھی چاند پہ 100 دفعہ اشارہ کرتے, کچھ بھی نہیں ہوتا چاند کو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ موسیٰ علیہ السلام جب دریا کے کنارے آ کے رک گئے ہیں, پیچھے سے فوجیں آ رہی ہیں فرعونیوں کی, حضرت موسیٰ پریشان, اب کیا ہوگا؟ اللہ نے کیا کہا, اس لاٹھی کو آپ پانی پہ ماریں, میں 12 ٹکڑوں میں تقسیم کر دوں گا. تو لاٹھی سے جو سمندر ٹوٹ رہا ہے, ٹکڑے ہو رہا ہے, وہ کون کر رہا ہے؟ اللہ. تو معجزہ اللہ کا عمل ہوتا ہے. پیغمبر کی طرف اس کی نسبت مجازی ہوتی ہے, مجازن نسبت کر دی جاتی ہے.
حقیقت میں پیغمبر کے پاس اختیارات نہیں ہوتے کچھ کرنے کے, سمجھتے ہو. اسی طرح کرامت جو بزرگوں کی ہوتی ہے وہ بھی کرتا اللہ ہے, بزرگوں کے پاس اختیارات نہیں آ جاتے. لہذا مانگا بزرگوں سے نہیں جائے گا, نہ پیغمبروں سے, مانگا کس سے جائے گا؟ اللہ سے. آپ کہہ سکتے ہیں نا فلاں بزرگ کے ہاتھ پہ یہ ہو گیا, مردہ زندہ ہو گیا, فلانا ہو گیا. بھائی وہ اللہ کر رہا ہے نا, تو مانگا کس سے جائے گا؟ اللہ سے. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں فرشتے جب بارش برساتے ہیں, فرشتوں سے اتنا کام تو پیغمبر سے کیوں نہیں ہو سکتا؟ فرشتے بھی بارش نہیں برساتے, کون برساتا ہے؟ اللہ. اللہ ان کو استعمال کرتا ہے کاموں میں. جیسے قلم ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے تو ہم قلم کو استعمال کر کے لکھتے ہیں, قلم کی اپنی مرضی نہیں ہوتی, کبھی ادھر گھما رہے ہیں کبھی ادھر گھما رہے ہیں. تبھی آپ نے خط لکھوانا ہو, کوئی لیٹر لکھوانا ہو تو قلم سے نہیں کہا جاتا, جس کے ہاتھ میں قلم ہو اس سے کہا جاتا ہے. قلم سے آپ کہیں گے وہ کہے گا بھائی میں تو کسی اور کی انگلیوں میں ہوں, جدھر وہ گالیاں لکھ کے دے دے یا دعائیں لکھ کے دے دے. تبھی کوئی بیوقوف قلم سے نہیں کہتا, پین سے نہیں کہہ رہا ہوتا لکھ, ہمیشہ کہا کس سے جاتا ہے؟ کاتب سے کہا جاتا ہے. تو پیغمبروں کے معجزے اور بزرگوں کی کرامتیں دیکھ کر بزرگوں یا پیغمبروں سے مانگنا شروع کر دینا یہ شرک ہے, اور ان کرامتوں کا انکار کرنا یہ اللہ کی قدرت کا انکار ہے. یہ بھی ایک طرف انتہا ہے. بعض لوگ کرامت ہی کے وجود کے منکر ہو جاتے ہیں. کسی بزرگ کی کرامت اگر مستند ذریعے سے ثابت ہو, مستند باوثوق ذرائع سے ثابت ہو, پھر اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے آپ کو, کیونکہ کرامت کا انکار اصل میں کس کا انکار ہے؟ خدا کی قدرت کا انکار ہے. دو انتہائیں چل رہی ہیں آج کل. بعض لوگ کہتے ہیں بزرگوں کی کرامتیں ورامتیں کس سے کہانی ہیں, تم نے دیکھے ہی نہیں بزرگ, نہ بزرگوں کی کرامتیں دیکھی ہیں, تمہارے یہاں بزرگ ہوتے ہی نہیں ہیں, تمہیں کس سے کہانی ہے؟ ہم نے تو بزرگ بھی دیکھے ہیں, ان کی کرامتیں بھی دیکھی ہیں, تو ہمیں کس سے کہانیاں نہیں. لیکن ہم بزرگوں کو مانتے نہیں ہیں کہ ان سے مانگنا شروع کر دیں. ہمیں پتہ ہے ان بزرگ کے ہاتھ پہ کوئی کرامت ہو رہی ہے تو کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اور ہم تو اپنے بزرگوں کی جو ہم نے کرامتیں دیکھی بیان بھی نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہو کہ نہیں؟ کیونکہ عوام کی مینٹل لیول سے اوپر کی چیزیں ہیں. ورنہ ہم جن بزرگوں کے یہاں رہے ہیں نا, ان کی کرامتیں بیان کر دیں تو یا تو تم ہمیں جھٹلاؤ گے یا تم بولو گے احساس کمتری میں جاؤ گے. ٹھیک ہے نا, کہ تم لوگ کیا بزرگ ہی نہیں ہوتے. تو دو انتہائیں چل رہی ہیں. کچھ ایک قوم تو ایسی ہے جنہوں نے بزرگوں کی کرامتوں میں ہی دین کو سارا رکھ دیا ہے, اور کرامتیں بھی ایسی ایسی لا رہے ہیں جن کا وقوع ممکن ہی نہیں ہے, یعنی جو کوئی مستند ذریعے سے ثابت ہی نہیں ہے. وہ ایسی ایسی, ابھی چاند پہ پہنچایا تھا نا کسی نے غوث اعظم کو, کوئی مستند ذریعہ, کوئی کتاب میں نہیں ہے یہ واقعہ, کوئی مستند ذریعے سے ثابت نہیں ہے. ایک تو چاند پہ جا رہے ہی نہیں ہو تم لوگ, اوپر سے ایسے ایسوں کو پہنچا رہے ہو جو اس الزام سے کیا ہیں, بری ہیں. تو ایک یہ شرک ہے. دوسرا شرک کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کے حکم کو فالو کرنا, یہ شرک اصغر ہے. یہ مارکیٹ میں بہت ہول سیل کے حساب سے چل رہا ہے. تو اللہ نے دونوں کی نفی کی ہے. اللہ نے کہا جب میں خدا ہوں تو ماننی کس کی ہے؟ میری. ہم کلچر کو خدا مانتے ہیں, اللہ کو خدا نہیں مانتے. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, اے مخاطب کیا تو نے دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو خدا بنایا ہوا ہے. اپنی خواہشات سے پوچھتا ہے کہ کیا دل چاہ رہا ہے. خواہشات کہتی ہیں پینے کا دل چاہ رہا ہے, شراب پینے کا, چل بھائی پی لیتے ہیں. خواہشات کہتی ہیں چوری کا دل چاہ رہا ہے, چل بھائی چوری. خواہشات کہتی ہیں انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھنے کا دل چاہ رہا ہے, چل بھائی یہ خواہش پوری کرتے ہیں. تو اس کا خدا اللہ ہے یا خواہشات ہیں؟ غلام کی اپنی مرضی چلتی ہے. آپ کسی آفس میں بیٹھے ہو, آپ کو تنخواہ بھی ملتی ہے, آپ کا ایک باس بھی ہے. باس نے آپ کو کہا کہ یار ایسا کر 2 دودھ پتی بنا کے لا. آپ دودھ پتی کے بجائے آپ گرین ٹی بنا کے لے آئے. وہ کہا بھائی تو گرین ٹی نہیں, میں نے تو تیرے کو دودھ پتی بولا تھا. آپ کہا سر میرا جو دل چاہ رہا ہے نا وہ گرین ٹی کا چاہ رہا ہے, 1 کپ آپ پئیں گے, 1 کپ میرا جو دل چاہتا ہے میں تو وہی کرتا ہوں. لیکن سر آپ میرے باس ہیں. باس اور سنائیں کیسے ہیں آپ؟ ہو سکتا ہے باس ایک دفعہ برداشت کر لے, اس کے بعد باس نے کہا ایسا کر نہاری لے کر آ, اپنے لیے بھی 2 روٹی لیا, آج تجھے بھی ساتھ بٹھا کے کھاؤں گا. آپ بریانی لے کر آ گئے. باس کہہ رہے میں نے تجھے بریانی نہاری بولا تھا. آپ کے سر میرا جو دل چاہ رہا ہے نا, نہاری تو رات میں نے کھائی ہے, مفتی صاحب کی ویڈیو دیکھی تھی, میرا دل چاہ میں کھا لوں, تو رات تو میں کھا چکا ہوں, اب میں کیا کھاؤں گا؟ بریانی. باس کہے گا ایسا کر یا تو میری کرسی پہ آ کے بیٹھ جا, یہی کہے گا نا, یا مجھے باس کہنا چھوڑ دے, یہ تکلف نہ کیا کر. تو ہم بھی یہی کچھ کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ.
زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. بچہ پہلا جملہ ہمارے یہاں سیکھتا ہے لا الہ الا اللہ, کوئی معبود نہیں ہے, غلامی کے لائق صرف اللہ ہے. اس کے بعد سارا دن مانتے کس کی ہیں؟ اپنی. اللہ نے کہا فجر کی نماز پڑھو, میں نے کہا دل نہیں چاہ رہا یار. آج میرے ایک پرانے دوست آئے, بڑے پکے نمازی تھے, میں نے کہا پانچوں نمازیں پڑھو, کہہ رہے 4 پڑھ رہا ہوں, 5ویں نہیں ہو پا رہی, فجر نہیں ہو پا رہی. تو میں نے کہا خرید کوئی پیکج ویکج ہے فجر کا آپ کے پاس, کوئی معاف کروا لی ہے؟ کیوں نہیں ہو پا رہی بھائی؟ آپ کو کہیں انٹرویو کے لیے بلائے, کوئی اچھی جگہ جاب آ جائے اور صبح 4 بجے بلایا جائے, 5 بجے, چھوڑے انٹرویو کو, ڈیٹنگ پوائنٹ میں اگر 4 بجے کا ٹائم دے محبوبہ, کوئی یہ کہے گا کہ جی میری آنکھ نہیں کھلی؟ بولو نا, کوئی بھی نہیں کہے گا بھائی. تو بات یہ کہ جب اللہ ہے, اور خدا کی قسم اللہ جو دیتا ہے نا, فجر کی اذان میں اللہ نے الصلاۃ خیر من النوم کا الگ سے لفظ ایڈ کروایا کہ نماز نیند سے بہتر. یہ جو مزے تمہیں آ رہے ہیں نا, یہ مزے اس مزے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جو نماز کے بعد تمہیں ملیں گے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. سب سے لذیذ نماز اللہ نے فجر کی رکھی ہے, سب سے مزے کی نماز جماعت کے ساتھ. تو یہ دوسری نوعیت کا شرک ہے, اس کی بھی قرآن میں بہت زیادہ بولو نفی ہے. بھائی صرف اللہ ہے, کسی کو نہیں مانتا ایسی کی تیسی. لوگوں سے بولا کرو. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں. ہمارے حضرت بتایا کرتے تھے کہ اسلام آباد میں ایک آدمی کا جاب ملی, وہ بندہ پہلے ہی نماز نہیں پڑھتا تھا. تو انٹرویو کے دوران انہوں نے کہا بھائی آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی. اس نے کہا مجھے نہیں چاہیے ایسی جاب. اس نے کہا یار آپ پہلے سے تو نمازی لگ نہیں رہے ہو کوئی شکل وکل سے. اس نے کہا میں نہیں پڑھتا, لیکن تمہارے کہنے پہ چھوڑوں یار, یہ کوئی طریقہ؟ بولو, یہ تو اللہ سے بھی آگے تمہیں لے کے جا رہا ہوں میں. یعنی باقاعدہ میں ایسی جاب رکھوں جس میں نماز نہ پڑھنے کی پرمیشن, حکم ہو. ایسی جاب پہ 100 دفعہ لعنت. پڑھتے نہیں پڑھتے ہمارا معاملہ ہے, لیکن جاب میں یہ شرط کہ نہیں پڑھے. تو یعنی روزی اللہ دے رہا ہے, لیکن روزی میں شرط یہ کہ اللہ تیری عبادت نہیں کروں گا میں. تو روزی تو اللہ پھر بھی دے دے گا میرے بھائی, لیکن اس روزی وہ آگ کے انگارے بنیں گے تمہارے لیے. یعنی آپ کسی سے رزق لے بھی رہے ہو, باپ سے کہہ رہے ہو ابا مجھے جیب خرچی دے دو, لیکن پستول خرید کے آپ کو ماروں گا میں. تو ابا دے تو دے گا, لیکن چھوڑے گا نہیں وہ تمہیں. دیتا تو اللہ نافرمانوں کو بھی ہے اور فرمانبرداروں کو بھی ہے. تو یہ احکام اللہ نے بیان کیے. اور تیسرا حکم جو اللہ نے بہت زیادہ قرآن میں بیان کیا ہے, ہر رکوع میں, ہر پارے میں, بار بار. میں یہ اس لیے 3 احکام کو بار بار کر رہا ہوں کہ انہی تینوں کو چھوڑا ہوا ہے ہم نے, اور میں اسی تینوں پہ بہت زیادہ اسی وجہ سے بیان کرتا ہوں کہ قرآن کے بیسک ٹاپکس ہیں. وہ تیسرا کیا, مرنے کے بعد ختم نہیں ہوگا میرے بھائی. مرنے کے بعد تمہیں نظر آتا ہے کیڑے کھا کے ختم کر دیتے ہیں, یہ تمہاری باڈی ختم ہوتی ہے, تم ختم بولو نہیں ہوتے, تم فنش نہیں ہوتے. روح باقی رہتی ہے, جس کو عذاب بھی ہوتا ہے ثواب بھی. اور میدان حشر میں دوبارہ ایک جسم ملے گا تمہیں. ہمیشہ کے لیے انسان فنا ہونے کے لیے نہیں آیا. موت کے بعد زندگی ہے جس میں اچھوں کو اچھے کا حساب ملے گا, بدلہ ملے گا, بروں کو برائی کی سزا ملے گی. یہ چیز بھی سائنسدان نہیں مانتے. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کو لبرل لوگ نہیں مانتے. کوئی کہتا ہے خدا نہیں ہے, اللہ کہتے ہے. کوئی کہتا ہے لیکن اس کے ساتھ اوروں کو شریک کر لیتے ہیں جو مذہبی لوگ ہیں. اللہ کہتے ہیں نہ, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے, صرف وہ. تیسرا, تمہیں تمہارے اعمال کا حساب دینا پڑے گا. تو یہ 3 باتیں جب نبی کیا کرتے تھے نا, تو مشرک ان میں سے ایک بات کو مانتے تھے, اور جو ملحد ہیں وہ ایک بھی نہیں مانتے تھے. جو اس دور میں ملحد تھے, ایتھیس تھے, وہ کہتے تھے کوئی خدا ہے ہی نہیں. ان ہی الا حیاتنا دنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر. کہتے کچھ بھی نہیں ہے بھائی, ہم پیدا ہوتے ہیں مر جاتے ہیں, یہ زمانے کے تصرفات ہیں, یہ نیچرل ہے. یہ کیا ہے سب؟ یہ نیچرل پروسیس ہے. جیسے بیج زمین میں ڈالو, پودا اگے گا, پھل اگے گا, آم اتلیں گے, نیچرل ہے نا. کرنے ورنے والا کوئی بھی بولو نہیں ہے. تو یہ سب آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے. مر گئے, کھاؤ پیو موج مستی. آج بھی بہت سے لوگ, زیادہ تر تو آج دنیا میں اسی طرح کے لوگ ہیں, حتیٰ کہ ہندو نام کے ہندو ہیں, سوچ ان کی بھی, وہ ہندوؤں کا بھی 7 جنم ونم والا گیا. وہ ایک ہندو پنڈت نے کسی نے کہا نا کہ کوئی برا کام کر رہا تھا, تو
تو ہندو پنڈت نے اس سے کہا کہ تو اگلے جنم میں گدھا بن جائے گا. اس نے کہا پچھلے جنم میں گدھا تھا, اس جنم میں کیا بناؤں, کچھ اچھے کام کیے تو میں انسان بن گیا ہوں, تو اب میں دوبارہ کیا بن جاؤں گا, گدھا, تو پھر میں کچھ اچھے کر لوں گا پھر انسان بن جاؤں گا. خیر یہ ان کا عقیدہ ہے, ہمیں اس سے کیا لینا دینا. تو ان کا یہ کہ 7 جنم ہوتے ہیں, لیکن اب دنیا میں لوگ اس کو, کیونکہ کسی مستند کتاب سے ثابت نہیں ہے وہ, تو جو ملحد تھے وہ کہتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا, صرف ایک دنیا کی زندگی ہے, مرتے ہیں پیدا ہوتے ہیں, زمانے کے تصرفات ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. ان پہ قرآن نے رد کیا. اوحا ربک الی النحل, اللہ کہتے ہیں نیچر نے اتنی حسین ہے کہ ایک شہد کی مکھی, ملکہ مکھی, مزدور مکھیاں پورے ایک گیدرنگ کے ساتھ جاتی ہیں, چھتا تیار کرتی ہیں, اور فصل کی سبول ربی کی ذلولا, قرآن ایک چیز کو ہائی لائٹ کرتا ہے شہد کی مکھی کی, اتنے لمبے لمبے راستے ٹریول کر کے دوبارہ اسی چھتے میں آتی ہیں, ایسی خوبصورت مینجمنٹ کے بعد اور محنت کے بعد اتنا خوبصورت شہد نکالتی ہیں جس کا ذائقہ اتنا مزیدار, اور اس میں کیسی شفا رکھی ہوئی ہے. میٹھی چیزیں اکثر صحت کے لیے نقصان دہ ہیں, شہد صحت کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے. اللہ کہتے ہیں یہ فطرت کی بیوٹی نہیں ہے, یہ اس خدا کی کمال ہے جس نے اس فطرت میں حسن ڈالا ہے. حسن آٹومیٹیکلی نہیں آتا. کبھی دیکھا دلہن بیٹھے بیٹھے تیار ہو گئی, بیوٹی پارلر جائے گی 2 گھنٹے ڈسٹمپر کے ڈبے خالی ہوں گے. اب تو ایسے ایسے بیوٹی پارلر آ گئے ہیں تو اربوں اربوں روپے چھاپ رہے, مرد تیار کر رہے ہیں دلہنوں کو. یہ تو بڑی بغیرتی کی بات ہے یار. اور ایسی بیوٹی, ہمارے ایک رشتے دار بتایا کرتے تھے امریکہ تو بہت ایڈوانس ہے بھائی بیوٹی پارلر میں. ابھی خیر میں اب بیوٹی پارلر کے قصے لے کے نہیں بیٹھوں گا آپ کے سامنے. تو ایک بات کہنے تو, بیوٹی پارلر جانا عورتوں کا کام ہے, آدمیوں کا کام بولو. میں بغیر بیوٹی پارلر گئے 4 ہو گئی یار, تو اس کا مطلب بیوٹی پارلر جانا ضروری نہیں ہے. ہم آپ کے سامنے مثال بیٹھے ہوئے ہیں, تو اللہ کا شکر ہے ہم تو کبھی نہیں گئے. نہائے, ڈیٹول سے نہائے اس دن جس دن ہماری شادی تھی, ٹھیک ہے, بس اس سے زیادہ کی ضرورت. پان گٹکا نہ کھاؤ, دانت صاف رہے ہیں آپ کے, صحیح ہے نا. پان گٹکا کھاؤ گے تو پھر تیزاب سے کلیاں کرنی پڑیں گی شادی سے پہلے. تو آدمی جاگنگ کرتا ہوا, گھڑ سواری کرتا ہوا, سوئمنگ کرتا ہوا, تیر اندازی کرتا ہوا, ان کاموں میں جم میں اچھا لگتا ہے, محنت کرتا ہوا, سمجھتے ہو. اور فزیکل فٹنس کا خیال رکھو, توند نہ نکلنے دو, وزن نہ بڑھنے دو. بھائی یہ 2-4 چیزیں, اگر آپ آڑے ترچھے ہو گئے, یہاں سے توند, یہاں سے ایک الگ سے 2-3 چیزیں جو ہوتی ہیں, سب میں چیزیں دائیں بائیں نکل رہی ہیں. بیوٹی پارلر تمہیں کیا بنا دے گا یار, وہ تو تھوڑا سا چہرے پہ تھریڈنگ ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں وہ کر دے گا, عجیب سچ بنا کے نکال دیتا ہے بندے کو. وہ آدمی نہیں لگ رہا ہوتا. پھر بھی میں نہیں کہہ رہا چلو گئے ہو تو تھوڑا سا بس کو بولو یار تھوڑا سا ریگ مال سے کیا کر دے, گھسائی کر دے, اتنا کافی ہے, زیادہ نہ فری کراؤ. تو آدمی ہینڈسم اچھا لگتا ہے. بیوٹی کس کی ہے, یہ عورتوں کا کام ہے. او من ينشأ في الحلیہ وهو في الخصام غیر مبین, اللہ کہتے ہیں عورت زیورات میں پلتی ہے. تو خواتین کے لیے ٹھیک ہے بیوٹی پارلر, آدمیوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو یہ ٹاپک قرآن نے بہت زیادہ بیان کیا ہے کہ اگر یہ آٹومیٹیکلی ہوتا. آج میں جو سورہ فرقان ہے نا, سورہ فرقان پڑھ رہا تھا, هو الذی خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وصہرا. یہ آیت مجھے بڑی پیاری لگتی ہے, بڑا مزہ آتا ہے اس کو پڑھنے میں. سورہ فرقان پڑھا کرو, بہت مزہ آئے گا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. ایسے انداز سے شروع ہوتی ہے نا, ایسا انداز ہے شروع میں انسان کو ہلا دیتی ہے. بہت برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے ایک بندے پر الفرقان, حق اور باطل میں دودھ کا دودھ اور پانی کی طرح فرق کرنے والی کتاب پیدا کی ہے, کانسیپٹ کو کلیئر کرنے والی کتاب پیدا کی, الفرقان. لیکون للعالمین نذیرا, تاکہ وہ ایک یتیم پیغمبر, یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے سارے انسانوں کو اللہ کے خوف اور اللہ کے عذاب سے ڈرا دے. کیا ڈرائے؟ کہ تم سب آزاد نہیں ہو, تم میں ہر شخص سے اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا. اس پیغام کو لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے, اور ایک یتیم پہ اللہ کہتے ہیں ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ یہ یتیم ساری دنیا کے سارے انسانوں کو بتا دے کہ مرنے کے بعد ختم نہیں ہونا, مرنے کے بعد حساب و کتاب دینا ہے. کیا جلال ہے یار اس ایک آیت میں. اور نازل کب ہو رہی ہے؟ مکہ میں, جب 4 آدمی بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. اور ایسے یتیم پہ نازل ہو رہی ہے جو نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا جانتے. کیا کانفیڈنس ہے یار, کیا کانفیڈنس ہے.